बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत पर हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही। पिछले तकरीबन 22 महीने हो चुके हैं, 2 साल होने को हैं। एक ही मोटो है रियासत का, हुकूमत का, रियासती इदारों का, हुकूमत का, हुकूमती मशीनरी का, सब के सब मिलकर और तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स और साथ अपने कुछ मीडिया के कुछ लोगों को भी मिलाया हुआ है, सब मिलकर एक ही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश किया जाए और इमरान खान साहब को क्रश किया जाए। उनको जेल में डाला हुआ है, तवील अरसे से जेल में है, उनके खिलाफ मुकदमात की भरमार है, झूठे मुकदमात। हर अदालत में, हर फोरम पे जब जहां भी जाते हैं वो मुकदमा झूठा साबित होता है। अदालतों के अहकामात तस्लीम नहीं किए जा रहे। अदालतें इन मुकदमात को झूठा कह रही हैं। अदालतें ये कह रही हैं कि आप हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, सरकार हदूद से तजावुज़ कर रही है, जो जुर्म बनता है वो नहीं लगाया जा रहा। ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान साहब को पहले कहा गया कि सजा मौत दी जाएगी, फिर उम्र कैद, और फिर उसके बाद अब उससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। साइफर का केस आ चुका। साइफर के केस के बारे में बताऊं कि जो अहम तरीन गवाह है वो आ चुके हैं, और वो थे आजम खान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उन्होंने जो गवाही दी है उस गवाही को सामने रखते हुए बिल्कुल बबांगे दोहल ये बात कही जा सकती है कि वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है वो तो हवा हो चुका है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी आजम खान साहब ने कहा है कि नहीं हुई। और उन्होंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है उसका 90% पोर्शन जो है वो इमरान खान साहब के हक में जा रहा है, और जो इमरान खान साहब मुसलसल जो बातें करते रहे वो उनकी तस्दीक कर रहे हैं। कल उनके टुकड़े, आजम खान साहब के कोई गवाही के टुकड़े कुछ छोटे छोटे पीस करके शाया करने की कोशिश की गई और अपने मतलब का रिजल्ट निकालने की कोशिश की गई। आजम खान साहब ने 3-4 बातें कर दी हैं। उन्होंने पहली बात जो की है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि दफा 161 और 164 का बयान जो रिकॉर्ड हुआ है वो हल्फ पे नहीं हुआ, यानी उस पर जो कुछ लिखा हुआ है ये वही बयान है जिसमें लिखा गया था, जो मीडिया को जारी किया गया था कि इसके आगे फलां वीडियो चला देनी है। ये वो है। आजम खान साहब, आपको पता है कि जेर हिरासत रहे, गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको उठाया गया था बल्कि, और उनसे उस दौरान क्या कुछ किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, वो सारी चीजें किसी वक्त आ जाएंगी, आजम खान साहब खुद ही बताएंगे। लेकिन जाहिर है वो ग्रेड 22 के सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर हुए, इमरान खान साहब के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने भी अपनी इज्जत बचाई होगी यकीनन, जैसे बाकी लोग बचाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि 161 और 164 का बयान वो उस पर रिलाई ना किया जाए, ये बात उन्होंने कह दी है कि वो हल्फ पे बयान नहीं है। और दूसरा जो कल उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि 2-3 बातें उन्होंने ये तस्लीम की, कि एक तो ये कि ये साइफर जो है वो 2-3 दिन तक गायब रहा, और वो उन्होंने इसलिए ये गायब रहा कि जब उनको कहा गया कि आप साइफर जो आया है वो ज़रा मंगवाएं, और उस साइफर का जो कॉपी आई उसका, तो उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब से डिस्कस कर चुके थे, और इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब इसलिए डिस्कस कर चुके थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अमेरिका से डॉक्टर असद मजीद साहब ने कॉल करके पूछा कि मैंने एक अहम साइफर भेजा है, उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया और उसका क्या करना है, क्योंकि उन्होंने जो इंतहाई हार्श गुफ्तगू की थी उसके बारे में बताया था। डोनाल्ड ट्रू ने जो हार्श गुफ्तगू की वो सारी डिटेल उस साइफर में बताई थी और कोड वर्ड में बताई थी, और साथ ही जो इंटरनल पॉलिटिक्स में, तहरीक आदम इत्तेमाद में जो कहा जा रहा था वो सारे का सारा डिस्कस किया था। चूंकि वो एक हार्श गुफ्तगू थी और असद मजीद साहब ने समझा था कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ये बहुत बड़ा स्क्रिप्ट, बहुत बड़ा प्लॉट मालूम होता है, लिहाजा जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो साइफर तो उसको दबा लिया गया था, और दबाने के बाद फिर असद मजीद साहब ने जब शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा, वज़ीर ख़ारजा से, तो उन्होंने लाज़मी का इजहार किया। जब उन्होंने ये बात की मुतल्लिका डिपार्टमेंट से तो साइफर सामने आया। उन्होंने फौरी तौर पर इमरान खान साहब को आगाह किया कि जनाब हमारे खिलाफ ये काम हो रहा है, इसलिए आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं और इमरान खान साहब भी जेल में हैं। साइफर से इतना क्यों घबराया जा रहा है, क्यों इतना डर लग रहा है? ये एक अच्छा खासा फांसी का फंदा है। फांसी का फंदा नहीं तो जरा थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन है फंदा ही, और ये फंदा किसी वक्त भी गले में डल सकता है, क्योंकि अमेरिकी हुकाम की तरफ से जब ये कहा गया
کہ یہ سائفر کا معاملہ جب عمران خان صاحب کی طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس کو برطانیہ اور امریکہ میں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور وہاں پہ اوپن ٹرائل ہوگا، تو اس کے بعد کچھ میسیجنگ ہوئی اور میسیجنگ پاکستانی حکام کو ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ سائفر کا معاملہ آپ اپنے طور پہ کنٹرول کریں، کور کریں، اور اگر یہ معاملہ یہاں کھلتا ہے تو ہمارا سسٹم ذرا مختلف ہے، اور ہمارا سسٹم اتنا مختلف ہے کہ پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ تو لہٰذا آپ اپنے اینڈ پہ اگر کور کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور ٹھنڈا کر سکتے ہیں معاملے کو کر لیں۔ اس کے بعد اعظم خان صاحب کو دیکھو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر، اور اس میں 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر ٹرائل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ابھی بھی نہیں مانے جا رہے اور ابھی بھی اس ٹرائل کو اسی طریقے سے جیل میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اعظم خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ کل ریکارڈ کروائی، اس میں ایک تو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے عمران خان صاحب کو بتا چکے تھے، پھر آفیشیلی منگوایا گیا اور باقاعدہ طور پہ منگوانے کے بعد انہوں نے اس میں ڈسکس کیا گیا۔ بنی گالہ میں پہلے اجلاس ہوا، پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اکارڈنگلی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ تو سیدھا سیدھا ایک پوری کی پوری سازش تیار کی جا رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اعظم خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو ایک سرکاری طریقہ ہے، قاعدے و ضابطے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اور کاپی جو ہے اس کی کاپی جو آئی وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی، وہ کاپی ابھی تک نہیں ملی۔ یہ یہاں تک صرف اتنا الزام ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ اور جو پڑھا گیا تھا تقریر جلسے میں، عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ سائفر نہیں تھا، اور نہ ہی سائفر کا کانٹینٹ تھا، اور نہ ہی وہ سائفر کی کاپی تھی، وہ ایک کاغذ تھا اور کاغذ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی اعظم خان صاحب نے کل تسلیم کر لیا اپنے سٹیٹمنٹ میں۔ تو اتنی باتیں تسلیم ہونے کے بعد تو اس کے بعد تو قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، اور وہ سارے کا سارا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں۔ اب اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ سائفر کو کسی نہ کسی کھاتے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مقدمے کو ڈسپوز آف کرنے کی اس طریقے سے تاکہ یہ دوبارہ ایک نئے مقدمے کے طور پہ کھل نہ سکے۔ اصل معاملہ یہ ہے، اور اس میں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سائفر میں چھپے جو کردار ہیں ان کو اصل مقصد ہے ان کو بچانا، اور ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے یہ بڑا ہی ماسٹر کیس تیار کیا گیا تھا۔ ایک توشہ خانہ کا تھا اور ایک یہ تھا۔ توشہ خانہ کا تھا کہ سیاسی طور پہ ان کو ناک آؤٹ کیا جائے گا، سائفر کا تھا کہ ان کو ادروائز فوجداری مقدمات میں سزا سنا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا کئی سالوں تک۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک بیل اپلیکیشن منظور کی ہے، اعظم خان قریشی صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی بیل منظور ہو چکی ہے، وہ اس وقت رہا ہیں سائفر کیس میں، اور جو درخواست ضمانت میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا جا چکا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی آفیشیل سیکرٹ کا۔ یہاں تک کہ سردار طارق منصور صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب وہ ڈی کوڈ ہو گیا تو وہ پھر سائفر کہاں رہا، تو ڈی کوڈ ہو کے تو وہ ساری کی چیزیں آ گئیں، اور اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس موجود ہے، چیئرمین سینٹ کے پاس موجود ہے، آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، اور نیول چیف کے پاس، فضائیہ کے سربراہ کے پاس، صدر مملکت کے پاس، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ان کی کاپی بھجوائی گئی اور ڈی کلاسیفائی کر کے بھجوائی گئی، اور لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں، اور ایک دقیانوس قسم کا اور ایک ایسے ایکٹ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس پہ صدر مملکت نے سائن نہیں کیے۔ تو یہ بیسیکلی تو عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے کیا تھا۔ تو کل کے اعظم خان صاحب کے بیان کے بعد یہ تو کم از کم ہوا ہو گیا۔ دوسری جانب توشہ خان اور القادر ٹرسٹ کا کیس وہ شروع کیا گیا، اس میں بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت قرار دے دیا جو اس وقت کیا جا رہا ہے، القادر ٹرسٹ میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی، اور اس میں نیب کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف یہ درخواستیں تھیں کہ دونوں جیل ٹرائل ہو رہے ہیں اور اس کو روکا جائے اور یہ غیر قانونی ہے۔ اس میں جو کل آرگومنٹس ہوئے اس کے اکارڈنگلی اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی آ گئی سامنے جو بالکل اسی طرح ہے جیسے سائفر کیس چلایا جا رہا تھا، اور سائفر کیس کو بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس میں بھی توشہ خانہ میں اور القادر ٹرسٹ میں بھی اس میں بھی قابل سماعت درخواستیں قرار دے دی گئیں اور نوٹس جاری کر دیے گئے فریقین کو، اور نیب کیس کا ٹرائل روکنے کی
جو عمران خان صاحب کی درخواست ہے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں جو چیزیں سامنے آئیں، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے عدالت کو اس بات پر مطمئن کیا، اور جسٹس میاں گل حسن بھی اس بارے میں مطمئن ہوئے کہ ٹرائل بعد میں شروع ہوا، ٹرائل پہلے شروع ہو چکا ہے اور نوٹیفیکیشن بعد میں آیا ہے۔ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ابتدائی سماعت ہوئی اس میں فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہیں پیر کے لیے۔ جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کی ہیں، اور عدالت نے جو ریمارکس دیے وہ یہ ہے کہ دستیاب بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے، اور توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں جیل ٹرائل کے خلاف سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اپیلوں پر فیصلہ پہلے محفوظ کیا تھا اور اس کے بعد سنا دیا گیا۔ یہ جو کل مقدمے کی سماعت ہوئی اس میں سردار لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور انہوں نے 2 نوٹیفیکیشن انہوں نے کہا جی ہیں جن کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ وزارت قانون و انصاف نے نگراں حکومت کی منظوری سے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ توشہ خانہ اور عمران خان کے خلاف، توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اور جیل ٹرائل سے متعلق اس عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس 20 دسمبر 2023 کو نیب نے احتساب عدالت میں دائر کیا۔ ریفرنس دائر ہونے سے 1 ماہ پہلے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ ہے اصل وہ بات جو کہ بدنیتی پہ مبنی ہے، یعنی نوٹیفیکیشن پہلے ہو جاتا ہے 1 ماہ میں پہلے ہی جیل میں کہ جی جیل میں ٹرائل ہوگا، اور ریفرنس جو ہے وہ 1 مہینے بعد فائل ہوتا ہے۔ تو یہ جو میلف آئی ڈی ہے یہ کیسے بدنیتی، اور یہ کیسے پتا چلا کہ 1 مہینے کے بعد نیب نے ریفرنس فائل کرنا ہے وفاقی حکومت کو، اور وہ بھی نگراں حکومت کو۔ اس لیے توشہ خانہ ریفرنس میں سینٹرل جیل اڈیالہ میں روزانہ کی بنیاد پر جیل ٹرائل چل رہا ہے۔ کورٹ رولز 3 میں واضح ہے کہ ٹرائل یا انکوائری اوپن کورٹ یا اوپن پبلک میں ہوگی۔ لطیف کھوسہ نے یہ بھی بتایا کہ توشہ خانہ پر جیل کا ٹرائل کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا، انہوں نے عدالتی فیصلے کے حوالے بھی دیے، اور جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ 21 نومبر 2023 کا نوٹیفیکیشن ہے تو آپ اتنی دیر سے کیوں آئے، اس نوٹیفیکیشن کا کیسے پتا چلا؟ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ ہمیں تب معلوم ہوا جب عمران خان کو ریفرنس میں سمن جاری کیا گیا، اور یہ 23 دسمبر سے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ قانون کے مطابق متعلقہ عدالت کے جج نے جیل ٹرائل کا پروسیس شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ عدالت پروسیس پر عمل کرنے سے متعلق آرڈر جاری کر چکی ہے۔ عجیب ہے کہ یہاں ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی 1 ماہ پہلے ہی نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن اتنی تاخیر سے کیوں چیلنج کیا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر استفسار کیا، یعنی نوٹیفیکیشن بادی نظر میں، یعنی کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا، لیکن یہ اتنی دیر سے کیوں آپ نے چیلنج کیا؟ آپ نے یہ نوٹیفیکیشن اتنی تاخیر سے کیوں چیلنج کیا؟ یہ نومبر کا نوٹیفیکیشن ہے اور آپ نے جنوری میں درخواست دائر کی ہے۔ ہم نے تو اس کا پروسیس دیکھنا ہے ٹھیک ہوا یا نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ٹرائل ادھر کریں یا جیل میں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ تو کیا ریفرنس دائر کرنے سے پہلے انہوں نے جیل ٹرائل شروع کیا؟ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ بالکل، انہوں نے ریفرنس دائر کرنے سے پہلے ہی جیل ٹرائل شروع کیا، نوٹیفیکیشن بعد میں آیا۔ وفاقی حکومت کو کیسے پتا تھا کہ ریفرنس دائر ہوگا؟ انہوں نے مزید کہا کہ جج کی تعیناتی بھی قانون کے مطابق نہیں، اس کیس میں جج کی جانب سے کوئی تجویز بھی نہیں ہے۔ جج نے بھی نہیں کہا کہ سیکورٹی وجوہات پر جیل ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو کہ پہلے ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ سائفر کیس ہو، توشہ خانہ ہو، القادر ٹرسٹ ہو، اور پھر عدت کا نکاح۔ اب عدت کے نکاح والے معاملے میں بھی جو ہے اس میں بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت تھی، وہاں پہ یہ معاملہ گیا، اور اس میں جو ابتدائی سماعت ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے اس میں بھی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور صرف رسوا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی جان نہیں ہے، اس میں بھی قانون اور ضابطے کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ مقدمہ چلایا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے یہ ریلیف ملا اور وہ مقدمہ بھی روک دیا گیا، گواہوں کے بیانات روک دیے گئے۔ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہر فورم پہ ہر مقدمہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو اب ان چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے بنیاد جھوٹے مقدمات فائل کر کے ایک سیاسی انتقام کے ذریعے سیاسی جماعت کو فارغ کیا جا رہا ہے اور عام انتخابات کو پرگندہ کیا جا رہا ہے۔ تو
کل جو ریسنٹ کل کوشچن ہوا امریکی محکمہ خارجہ سے، تو انہوں نے بھی کل یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں صرف وہ انتخابات قابل قبول ہوں گے جس میں پاکستان کے عوام کو ان کی مرضی کے مطابق نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے گا۔ یہ ہے صورتحال اب تک کی، دیکھتے ہیں جی آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔